अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबात। उर्दू लाजमी FSU प्री मेडिकल सेक्शन है। हमारा आज का लेक्चर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़लियात की तफ़सीर व तशरीह। पहली गज़ल के 3 अशार हम पढ़ चुके। आज बकिया 3 अशार की तशरीह की तरफ आएंगे। पहले पढ़ाए गए सबक का इयादा करते हुए अपने असल शेर तक पहुँचेंगे। शेर नंबर 1। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। जब इश्क अपने आप को पहचानने के आदाब सिखा देता है तो फिर गुलामों पर भी बादशाहत के राज खुल जाते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यहाँ जज्बा इश्क इंतहाई वसी मायनों में इस्तेमाल होता है। इकबाल की नज़र में आशिक जो है, जब वो अपने आप को इश्क की राह में फना कर लेता है तो मन आरफ़ा नफ्सुहु फ़क़द आरफ़ा रब्बुहु की मनाजिल तय करते हुए कायनात के असरार जो हैं उन तक जा पहुँचता है। चाहे वो बदनी तौर पर गुलाम भी हो तो वो ज़हनी तौर पर बादशाहत का हामिल बन जाता है। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। चाहे कोई अत्तार है, रूमी है, राज़ी है या गज़ाली है, जब तक वो अल्लाह के हुजूर सुबह के वक्त आहोजारी नहीं करेगा उसका मर्तबा कोई अहमियत नहीं। अल्लामा इकबाल ने तलमीहात इस्तेमाल करते हुए सहरगाही के जो फ़वाइद हैं उन्हें बयान किया है। इकबाल कहते हैं कि चाहे कोई अपने वक्त का फरीदुद्दीन अत्तार हो या मौलाना रूम हो, फ़खरुद्दीन राज़ी हो या इमाम गज़ाली हो, जब तक वो अल्लाह के हुजूर होगा जब तक वो अल्लाह ताला के हुजूर सुबह के वक्त उठ के आहोजारी नहीं करेगा, उसके हाथ कुछ नहीं आता, वो बेफैज़ ही रहता है। शेर नंबर 3 है। नौमीद ना हो इनसे ए रहबर फरसादा, कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक़ नहीं। ए रहबर फरसाना, इनसे नाउमीद ना होना। ये अफराद कम हिम्मत सुस्तुल वजूद तो हैं लेकिन बदज़ौक़ नहीं है। इकबाल बयान करते हैं उन रहनुमाओं से जो कि मुसलमानों की डूबती कश्ती को पार लगाने के लिए सामने आए हैं। इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों से, मेरी कौम से मायूस ना होना, क्योंकि मेरी कौम के अफराद बदज़ौक़ नहीं हैं, ये सिर्फ कम हिम्मत हैं, ये सुस्तुल वजूद हैं, और जब तुम इन्हें सही तरीके से लेकर आगे बढ़ोगे तो इनकी कम हिम्मती भी ख़त्म हो जाएगी और ये अपने अपनी मंजिल के हसूल के लिए ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मर जाना अच्छा है जिस रिस्क की वजह से परवास में कमी आ जाए। परिंदे के बारे में, बल्कि परिंदे के हवाले से सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ उसके पास है। परिंदा नाम ही परों वाले जिंदा मखलूक का नाम है। अगर पर नहीं होंगे, परवास नहीं होगी तो वो परिंदा क्या परिंदा कहलाएगा। शायर कहते हैं कि ए परिंदे, जिस रिस्क से तेरी मौत वाक़े हो जाए उस रिस्क की ए परिंदे, जिस रिस्क की वजह से तेरी परवास में कमी आ जाए उस रिस्क से मौत अच्छी है। अब परिंदे पे भी गौर कीजिएगा कि आम परिंदा नहीं है, तायरे लाहूती, ऐसा परिंदा जो कि इंतहाई ऊंचे मुकाम पर उड़ता है। ये दर हकीकत सूफियाना इस्तिलाह है। रूहानी तरक्की की आखिरी मंजिल को लाहूत कहते हैं। बुलंद तरीन मुकाम को कहा जाता है। अल्लाह की ज़ात में फना हो जाने वाला परिंदा ए तायरे लाहूती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में फना हो जाने वाले परिंदे, वो रिस्क जो तेरी परवास में कोताही ले आए, उस रिस्क से ये अच्छा है
کہ تو مر جائے۔ علامہ اقبال نے نمبر 1 پرندے کو مخاطب کیا، پرندے کو یہ بات باور کروائی ہے کہ تیری پرواز ہی در حقیقت تیری زندگی ہے۔ اگر تو کھانے پینے کے پیچھے اپنی پرواز کو ختم کر بیٹھتا ہے تو تیری زندگی بدتر ہے۔ آپ پنجروں میں بند پرندوں کو دیکھیں، گھروں میں اکثر افراد نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پرندوں کی کیا زندگی ہے سوائے اس کے کہ وہ انسانوں کے دل بہلاوے کے کام آتے ہیں، بس۔ نہ تو وہ اڑ کے دانہ دنکا چن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ فضا کی وسعتوں میں پرواز کر سکتے ہیں۔ اور اقبال نے یہی بات پرندے سے کہی ہے کہ جب تو رزق کی لالچ میں آ جاتا ہے تو تیرا مقدر پنجرا بنتا ہے۔ ایسی زندگی جو کہ رزق کی لالچ کی بنیاد پر ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم مر جائے۔ اب اگر ہم اس شعر کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو علامہ اقبال نے اللہ کی راہ میں فنا ہو جانے والے انسان کے حوالے سے کہا ہے کہ اپنے رزق پہ نظر ڈال، کہ تیرا رزق حلال ہے۔ جب روزی میں حرام شامل ہو جائے تو وہ روزی انسان کو انسان نہیں درندہ بنا دے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے انسان اپنے روزی پہ نظر ڈال، اپنے رزق پہ نظر ڈال، کیا تیرا رزق پاک صاف ہے؟ اگر تیرا رزق پاک صاف نہیں ہے تو ایسے روٹی کھانے سے بہتر ہے کہ تو بھوکا مر جائے۔ اقبال نے انسان کو، مسلمان کو، اس کا مقام یاد دلایا ہے کہ مسلمان کا مقام کھانے پینے کے پیچھے اپنے آپ کو گنوانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اقبال کہتے ہیں، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نیکسٹ شعر ہے جی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسداللہ۔ دارا اور سکندر کی نسبت وہ فقیر زیادہ بہتر ہے، اولا ہے، جس کی فقیری میں اسداللہ کا انداز ہو۔ اب اس شعر میں آپ دیکھیں گے کہ 3 تلمیحات آئی ہیں۔ پہلی تلمیح دارا ہے، دوسری سکندر ہے اور تیسری اسداللہ۔ دارا کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، بادشاہ مختلف علاقوں کے جو ہوتے تھے ان کے نام ایک ہی نام اور آگے اول دوم سوم لگا دیا جاتا تھا۔ دارا جو ہے یہ ایران کا بادشاہ، دارا اول، دارا سوم، دوم سوم چہارم پنجم الغرض، یہ کڑی چلتی تھی۔ جبکہ یہاں پر جو دارا آیا ہے اس کے بارے میں جو ایک قیاس ہے وہ دارا اول کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کی سلطنت جو تھی وہ سندھ و پنجاب تک وسیع تھی اور اس کی سرحدیں دوسری طرف یورپ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ کیونکہ یہاں پر دارا اور سکندر کا تذکرہ آیا ہے وسیع تر سلطنت کے مالک ہونے کے حوالے سے، اور سکندر اعظم یہ نامور حکمران ہے جس نے اپنی زندگی میں نصف دنیا پر حکمرانی کی۔ اس نے دارا سوم جو تھا اسے شکست دی، ایران کو رونتا ہوا ہندوستان تک پہنچا، دریائے بیاس تک جب پہنچا ہے تو یہاں سے وہ واپس اپنی سلطنت کی طرف مڑ گیا تھا، لیکن اسے اپنی جگہ پہ، اپنی سلطنت پہ پہنچنا نصیب نہیں ہوا تھا اور راستے میں ہی بابل کے مقام پہ وہ فوت ہو گیا۔ اب اس شعر پہ آپ غور کیجئے، بلکہ ابھی تیسری تلمیح رہتی ہے۔ تیسری تلمیح ہے اسداللہ۔ اسداللہ لقب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ اسداللہ ہوئے اسداللہ یعنی حضرت علی جیسا انداز۔ شاعر نے تلمیحات کا استعمال کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے مافی الضمیر کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر جیسے سلطنت کے مالک افراد کی نسبت وہ فقیر مرد زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کی فقیری میں حضرت علی جیسا انداز ہو۔ اب حضرت علی کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں، اسلام لانے والے بچوں میں سب سے پہلے شخص ہیں،
حضرت علی کرم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے داماد ہیں۔ جنت کے جو سردار ہیں ان کے باپ ہیں، یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت بی بی فاطمہ کے شوہر ہیں۔ ہر لحاظ سے ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اس کے باوجود ان کی فقیری ایسی تھی کہ جس کی مثال لوگ دیکھے۔ ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، جبکہ اپنی یہ صورتحال تھی کہ سوکھی روٹی بھی بعض اوقات کھانے کے لیے میسر نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر سے وہ فقیر زیادہ اچھا ہے جس کی فقیری میں حضرت علی جیسا انداز ہے۔ اقبال نے دنیاوی چیزوں پہ آخرت کی زندگی کو فوقیت دی ہے۔ یہ بات باور کروائی ہے کہ زندگی میں دنیا میں آپ جیسی بھی زندگی گزار لیں، حقیقی زندگی بعد از موت ہی ہے، اور فقیری وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان دنیا اور بعد از موت سرخرو و کامیاب ہوتا ہے۔ آخری شعر ہے جی، آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئینے جواں مردہ یہ ہے کہ وہ حق بات کہتے ہیں اور بے باک رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے شعروں کو روباہی یعنی لومڑی جیسی مکاری نہیں آتی۔ جواں مردوں کے طور طریقے یہ ہیں کہ وہ حق بات کہتے ہیں اور بے باک رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے شعر کبھی بھی لومڑی جیسی خصلت نہیں رہتی۔ جانور جو ہیں، مختلف جانور اپنے اپنے خصائص کی وجہ سے مشہور، شیر جو ہے وہ اپنی طاقت کی وجہ سے، اور لومڑی اپنی عیاری کی وجہ سے مشہور۔ اقبال کہتے ہیں کہ لومڑی جیسی خصلت اللہ کے شعروں میں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا کام حق بولنا ہے، بے باک رہنا، اور انسان وہی ہے، سچا انسان وہی ہے جو کہ حق بات پہ ڈٹ جاتا ہے، کبھی بھی اپنے قدم واپس نہیں پھرتا۔ ہزار خوف ہو لیکن ربا ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو رب کی راہ کے قلندر ہیں، جو رب کی راہ کے مسافر ہیں، جو رب کی راہ کے فقیر ہیں، ان کا طریقہ کار شیر کی مانند آگے بڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، بے خوف ہونا ہے۔ آپ دنیاوی تناظر میں دیکھیں تو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ جرت اور بے خوفی کا طریقہ ہے، مصلحت کا طریقہ ہے، بزدلی کا طریقہ ہے۔ کوئی باصول زندگی گزارتا ہے، کوئی بے اصول زندگی گزارتا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ دنیا میں انسان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود کو جواں مرد سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے حق گوئی ہی بنیادی راہ ہے، اور حق گوئی اسی وقت ہوتی ہے جب دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کا شعر ہے، وہ کبھی بھی لومڑیوں کی مانند مکارانہ چالیں نہیں اپناتا، بلکہ اس کا طریقہ کار، اس کا انداز ہمیشہ آگے بڑھنے والا، ہمیشہ اپنا سر کٹوا دینے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ آپ واقعہ کربلا نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ کے شیر تھے جنہوں نے بھوکے پیاسے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر۔ یہ وہ فرد ہے حضرت امام حسین جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، جو کہ دنیا میں جنہیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ چاہتے باطل کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے، لیکن وہ اللہ کے شیر تھے۔ انہوں نے مکاری نہیں اپنائی، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سر اس طریقے سے پیش کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام امر ہو۔ اور اقبال یہی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے شعروں کو کبھی بھی
لومڑیوں جیسی مکاری نہیں آتی، وہ رب کی راہ میں حق بات کہتے ہیں، بے باک رہتے ہیں اور اپنا تن من منوارتے ہوئے اعلیٰ نسبولین کے لیے اپنی جان قربان کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات جو آپ تفہیم طلب ہے اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اسے دیکھ لیجئے اور حاضری کے لیے ریڈی ہو جائیے۔